अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बरगा खान का नाम सुनकर निज़ामुद्दीन चौंका, इसलिए कि वही बरगा खान था कि जो ताजूद कबीले का सरदार था, जिसे चंगेज़ खान ने गिरफ़्तार कर रखा था। और निज़ामुद्दीन के कहने पर उसे उस वक्त रिहाई मिली थी कि जब निज़ामुद्दीन कोशान खान के नाम से चंगेज़ खान की सरज़मीनों में गया था। तो अब इस छोटे सालार को मुखातिब करते हुए निज़ामुद्दीन कहने लगा, बरगा खान के नाम के जंगजू को मेरे पास लेकर आओ। इस पर वो सालार वहाँ से हट गया और थोड़ी देर बाद वो बरगा खान को ले आया। बरगा खान जब करीब आया तो तब निज़ामुद्दीन ने अपने दोनों बाजू फैला दिए। इस पर बरगा खान भागा और निज़ामुद्दीन के गले लग गया। बरगा खान को मुखातिब करते हुए निज़ामुद्दीन कहने लगा, बरगा खान ये मेरा साथी सालार है और इसका नाम आरिज़ ग़ज़नी है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम यहाँ ओलोन के लश्कर में कैसे आ गए। तो जवाब में दुख भरी अंदाज में बरगा खान कहने लगा, जिस वक्त तुम्हारी वजह से मुझे चंगेज़ खान से रिहाई मिली थी और उस वक्त मैंने अहद किया था कि इस सिलसिला में मैं तुम्हारे साथ राब्ता कायम करूँगा और तुम्हारे साथ राब्ता कायम करके मुसलमानों के हक़ में काम करूँगा। तो इस बिना पर मैंने चंगेज़ खान से कहा कि अगर वो मुझे इजाज़त दे तो मैं अपने कबीले के कुछ लश्करियों को लाकर इसके लश्कर में शामिल हो जाऊँ। इस तरह उसकी अस्करी ताकत भी बढ़ेगी। और चंगेज़ खान ने इस तजवीज़ को पसंद किया, लिहाजा मैं अपने कुछ लश्करियों को लेकर चंगेज़ खान के लश्कर में शामिल हो गया। मेरे भाई, मैं चंगेज़ खान के लश्कर में रहते हुए तुम्हारे लिए काम करता रहूँगा। अभी तुम मेरे साथ असीर होने वाले मंगोलों में जाना, इनमें मेरे बहुत से साथी हैं और इनमें से कुछ के साथ मैं तुम्हारा तारुफ भी करवाऊँगा। तो इन्हीं के ज़रिए मेरे और तुम्हारे दरमियान पैगाम रसानी का सिलसिला जारी रहेगा और मैं तुम्हें उठने वाले तमाम ख़तरात से आगाह करता रहूँगा। दोस्तों, बरगा खान के इन अल्फाज पर निज़ामुद्दीन ने खुशी का इजहार किया। फिर आरिज़ ग़ज़नी को कहने लगा, आरिज़ ग़ज़नी मेरे भाई, मेरे साथ आओ, बरगा खान के साथ चलते हैं। चुनांचे बरगा खान इन दोनों को अपने साथ लेकर चला। रास्ते में बरगा खान को मुखातिब करके निज़ामुद्दीन कहने लगा, बरगा खान, इससे पहले मैं ओलोन से मिल चुका हूँ। वो लड़की है, लिहाजा मैं इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, लेकिन इसके साथ जो मंगोल लश्करी गिरफ़्तार हुए हैं इन सब को कत्ल कर दिया जाएगा। तुम यूँ करना कि अपने साथियों को एक तरफ कर लेना, मंगोलों को बाएं तरफ रखना और इनकी दाएं तरफ खुद खड़े हो जाना और अपने दाएं तरफ अपने सारे साथियों को रखना। तो इस तरह मैं पहचान लूँगा कि मैंने किन को छोड़ना है और किन को कत्ल करना है। यहाँ तक कहने के बाद निज़ामुद्दीन जब खामोश हुआ तब गौर से निज़ामुद्दीन की तरफ देखते हुए बरगा खान बोल उठा, निज़ामुद्दीन, मैं गुज़िश्ता चंद हफ्तों से ओलोन के साथ सरगर्दा हूँ। इसकी इस जस्तजू के दौरान मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये निज़ामुद्दीन की तलाश में इसलिए निकली है कि निज़ामुद्दीन के हाथों इसका चचाज़ाद भाई अरबोश मारा गया था और वो इसका इंतकाम लेना चाहती है। लेकिन इसने चंगेज़ खान से ये वादा भी किया था कि वो कोशान खान को अपने साथ लेकर आएगी और जितना अरसा मैं उसके साथ रहा अक्सर मौके पर ये तुम्हारा जिक्र करती थी। तो मैंने अंदाज़ा लगाया है कि ये ओलोन तुम्हारी तरफ मायल है, तुम्हारी शुजाअत, तुम्हारी तेग ज़नी और तुम्हारी शख्सियत से मुतासिर है। तो इसी बिना पर उसने चंगेज़ खान से कहा था कि वो कोशान खान यानी तुम्हें भी अपने साथ लेकर आएगी। और मैं समझता हूँ कि इसका इरादा ये होगा कि कोशान खान जब चंगेज़ खान के लश्कर में पहुँचेगा तो ये उससे मिलती रहेगी और फिर अपनी तरफ मायल करने में कामयाब हो जाएगी। ये मेरा अंदाज़ा है कि जो मैंने ओलोन के साथ काम करते हुए महसूस किया है, लेकिन ये अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। तो इतनी देर तक वो गिरफ़्तार होने वालों के पास पहुंच गया। बरगा खान ने अपने कुछ साथियों का निज़ामुद्दीन और आरिज़ ग़ज़नी से तारुफ भी करवाया। तो इसके बाद निज़ामुद्दीन ने सारे असीरों को 3 कतारों में खड़ा होने को कहा। जब सब 3 कतारों में खड़े हो गए तब बरगा खान अपने साथियों को लेकर दाएं जानिब खड़ा हो गया। इस मौके पर निज़ामुद्दीन ने आरिज़ ग़ज़नी की तरफ देखा, फिर कहने लगा, आरिज़ मेरे भाई, अपने छोटे सालारों को कहो कि लश्कर का एक हिस्सा लेकर आएँ और बरगा खान के बाएं जानिब जितने मंगोल हैं उनका खात्मा कर दें। इसलिए कि चंगेज़ खान अगर हम पर हमला आवर होकर हमारे मुसलमानों को कत्ल कर रहा है तो हम इन मंगोलों को क्यों जिंदा छोड़ें। आरिज़ ग़ज़नी फ़ौरन ही हरकत में आया और कुछ सालारों के साथ उसने लश्कर का एक हिस्सा मुख्तस किया और इसके बाद उसने सारे मंगोलों को मौत के घाट उतार दिया। तो जब इन मंगोलों का खात्मा कर दिया गया तब निज़ामुद्दीन और आरिज़ ग़ज़नी बरगा खान को एक तरफ ले गए। फिर बरगा खान को मुखातिब करके निज़ामुद्दीन कहने लगा, बरगा, जब मैं चंगेज़ खान की सरज़मीनों में गया था तो उसने तुम्हें गिरफ़्तार किया हुआ था। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी उससे क्या जंग है और क्या तुम एक ही नस्ल से ताल्लुक़ नहीं रखते और आपस में रिश्तेदार नहीं हो। तो इस मौका पर बरगा खान ने एक लंबा सांस लिया और फिर कहने लगा, हम लोग सहराए गोबी के शुमाल में रहने वाले थे। मेरे भाई, सहराए गोबी में ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं। वहाँ पर ऊंचे बुलंद और हमवार टीलों पर तेज़ हवाओं के झक्खड़ चलते हैं। टीलों के अतराफ में ऊंची ऊंची घास है।
کہ جن میں شمالی سائبیریا سے ہجرت کر کے آنے والے پرندے آن بسیرا کرتے ہیں، اور وہاں پر جاڑوں کی درمیانی راتوں کو افق پر شمالی روشنیاں طلوع اور غروب ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ شمالی گوبی کے اس گوشے میں کہ جہاں پر ہم آباد ہیں، وہاں کے باسیوں کو تکلیفوں نے سخت جان بنا دیا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ سخت جانی ان کو ورثے میں ملی ہے۔ وہاں پر جب ماں کا دودھ چھڑا کر گھوڑی کا دودھ شروع کروایا جاتا ہے تو اسی وقت سے بچے سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی فکر آپ کرے۔ میرے عزیز بھائی، میرا پورا نام برگا خان تائی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ مجھے برگا خان ہی کہتے ہیں، اور میں تائجود قبیلے کا سردار ہوں۔ لوگ ہمیں بھوری آنکھوں والی نسل کہہ کر پکارتے ہیں۔ میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ منگول اور ہم ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہمارے درمیان ایک پرانی دشمنی بھی چلی آ رہی ہے۔ کبھی میں ان سارے علاقوں کا سردار ہوا کرتا تھا، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے کئی مواقع پر چنگیز خان کو شکست سے دوچار بھی کیا، اور اس کے قبیلے کے بہت سے لوگ اسے چھوڑ کر میرے لشکر میں شامل بھی ہو گئے۔ ایک موقع پر تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ مجھ سے ٹکرایا تھا، لیکن اس کے بھائی اور چنگیز خان دونوں کو میں نے شکست دے دی تھی، اور وہ دونوں میدان جنگ سے ایسے بھاگے تھے کہ جیسے بھیڑیے کے سامنے سے لومڑیاں بھاگتی ہیں۔ اس موقع پر میں چاہتا تو اسے گرفتار کر کے موت کے گھاٹ بھی اتار سکتا تھا، لیکن پھر میں نے ایسا نہیں کیا۔ مجھ سے کئی بار شکست کھانے کے بعد چنگیز خان آخر قوم کرات کے سردار تغرل کے پاس گیا اور اس سے ہمارے خلاف مدد مانگی۔ چنانچہ کرات قوم کا سردار تغرل اپنے لشکر لے کر نکلا۔ چنگیز خان اور وہ دونوں یکجا ہو گئے اور دونوں ہم سے آن ٹکرائے۔ قریب ہی تھا کہ فتح ہماری قدم چومتی کہ میرے لشکر کی کچھ صفیں اکھڑ گئی۔ یوں ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ تو اس کے بعد جو کچھ مجھ پر بیتی کو شان خان تم جانتے ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد برگا خان رکا، پھر دوبارہ بڑی رازداری میں نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بہرحال میری ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ میں چنگیز خان کے لشکر میں رہتے ہوئے تمہارے لیے کام کرتا رہوں گا۔ تم نے ایک بار نہیں بلکہ 2 بار میری زندگی بچائی ہے، ایک بار چنگیز خان کی سرزمینوں میں اور ایک بار یہاں پر۔ نظام الدین نے برگا کا شکریہ ادا کیا اور اسے گلے لگا کر ملا۔ ایسے ہی انداز میں عارض زوزنی بھی اس سے ملا۔ پھر برگا خان کو مخاطب کرتے ہوئے نظام الدین کہنے لگا، برگا خان تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہیں رکو، میں اولون کی طرف جاتا ہوں اور اسے تمہاری طرف بھیجتا ہوں، اور تم اسے لے کر چنگیز خان کی طرف روانہ ہو جانا۔ پھر نظام الدین اور عارض زوزنی وہاں سے ہٹے اور اس جگہ آئے کہ جہاں عزت اور احترام کے ساتھ اولون کو بٹھایا گیا تھا۔ نظام الدین جب اس کے قریب گیا تب اس کے احترام میں اولون اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس لیے کہ وہ تو اسے کوئی شان خان ہی سمجھتی تھی۔ قریب آ کر نظام الدین نے غور سے اولون کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، اولون تم برا مت ماننا، ہم تم سے کوئی تعرض نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ میرا اور تمہارا پہلے سے تعارف بھی ہے۔ میں نے گرفتار ہونے والے منگولوں میں سے اکثر کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، کچھ دستے بچا کر بھی رکھے ہیں کہ جو تمہیں باحفاظت چنگیز خان کے پاس لے جائیں گے۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ نظام الدین کو تلاش کرنے کا سلسلہ ختم کر دو، ہو سکتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مہم کے دوران تم خود اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ بہرحال ایک کام تو ہو کر رہے گا، اب تم سیدھی دائیں ہاتھ کو جاؤ۔ تمہارے ساتھ گرفتار ہونے والوں میں سے کچھ جنہیں میں نے چھوڑا ہے وہاں کھڑے ہیں۔ دوستو، اس موقع پر اولون نے ایک گہری نگاہ نظام الدین پر ڈالی، لمحہ بھر کے لیے اس کے چہرے پر بھی نگاہیں جما کر دیکھا، پھر پیچھے ہٹی اور وہاں پر پہنچی کہ جہاں برگا خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا تھا، اور پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے کوچ کر گئی۔ اس کے چند میل آگے کراچا بھی شکست خوردہ لشکر کے ساتھ رکا ہوا تھا۔ اسے شاید امید تھی کہ اولون اس سے آن ملے گی، اس لیے کہ وہ جانتا تھا مسلمان عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ تو جب اولون برگا خان اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچی تب کراچا نے بھی خوشی کا اظہار کیا، اور پھر کراچا اور اولون بچے کھچے لشکر کو لے کر چنگیز خان کی طرف کوچ کر گئے۔ دوستو، چنگیز خان کے دونوں بیٹے اغدائی اور چغتائی نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اترار شہر کو فتح کر لیں، لیکن نظام الدین اور اینال دونوں نے مل کر کبھی شب خون مارتے ہوئے اور کبھی اچانک منگولوں کے لشکروں پر حملہ آور ہوتے ہی انہیں لوہے کے چنے چبوانا شروع کر دیے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اغدائی اور چغتائی دونوں نے لگاتار 5 ماہ تک اترار شہر کا محاصرہ کیے رکھا، لیکن انہیں شہر کو فتح کرنے کی ہمت اور جرت نہ ہوئی۔ اسی دوران سلطان علاء الدین خوارزم شاہ سے ایک غلطی ہو گئی، اور وہ اس طرح کہ اپنے لیے رسد کا سامان فراہم کرنے کے لیے اس نے نظام الدین اور عارض زوزنی کو واپس بلا لیا، اور اپنے ایک دوسرے سالار کے جس کا نام مورخین کراچا بتاتے ہیں 10,000 لشکر کے ساتھ اپنے ماموں اینال کی مدد کے لیے روانہ کر دیا۔ تو اب اس طرح کراچا نام کے 2 سالار ہم اثر ہو گئے۔ ایک کراچا خان چنگیز خان کا سالار تھا
اور دوسرا کراچا خان سلطان علاؤالدین کے بڑے سالاروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ کراچا 10,000 لشکر کے ساتھ اترار شہر پہنچا اور 5 ماہ کے محاصرے کے بعد اس نے اہل شہر کی جب ناقابل برداشت حالت دیکھی تو اس نے اینال کو مشورہ دیا کہ چونکہ اہل شہر مزید حملوں کی تاب نہیں لا سکتے تو اس لیے ہمیں منگولوں سے صلح کر لینی چاہیے، لیکن چونکہ اینال منگولوں کی فطرت سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ صلح کی صورت میں بھی منگول سب کو قتل کر دیں گے، تو اس لیے اس کے زاویہ نگاہ سے لڑ کر مرنا صلح کی نسبت سے بہتر تھا۔ چنانچہ اس نے کراچا کی تجویز پر عمل کرنے سے قطعاً انکار کر دیا۔ اینال تو اپنی ضد پر قائم رہا، لیکن کراچا سے اہل شہر کی حالت دیکھی نہ گئی۔ چنانچہ ایک رات اس نے اہل شہر کی مرضی سے فصیل کے دروازے کھول دیے اور اس طرح غداری سے کام لیتے ہوئے کراچا نے شہر منگولوں کے حوالے کر دیا۔ تو جب صبح ہوئی تو چنگیز خان کے بیٹے اہدائی کے حکم پر کراچا کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ سب سے پہلے تو اہدائی نے کراچا کو اہل شہر سے غداری کرنے پر سخت برا بھلا کہا۔ اس کے بعد اس کی گردن کاٹ دینے کا حکم دیا اور کہا اگر یہ اپنوں سے غداری کر سکتا ہے تو کل کو ہمارے ساتھ بھی غداری کرے گا۔ دوستو دوسری طرف جب اینال کو کراچا کی غداری کا علم ہوا تو مورخین لکھتے ہیں کہ وہ 20,000 کے ایک لشکر کے ساتھ کہ جو ابھی بھی اس کی کمانداری میں تھا قلعہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد وہ ہر رات موقع پا کر قلعہ سے نکلتا اور منگولوں پر بے خبری میں شب خون مارتا اور مار دھاڑ کرتا ہوا دوبارہ قلعہ میں گھس جاتا۔ تو اس طرح اس نے انگنت منگولوں کو ان شب خون حملوں میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ 1 ماہ تک جاری رہا۔ دونوں طرف لشکریوں کی تعداد گھٹتی اور کم ہوتی رہی۔ فرق یہ تھا کہ منگولوں کو تو باقاعدہ کمک پہنچ رہی تھی، لیکن اینال کو محصور ہونے کی وجہ سے یہ سہولت میسر نہ تھی۔ چنانچہ لڑتے لڑتے اینال کے پاس صرف چند لشکری رہ گئے، لیکن پھر بھی اینال کے دم خم میں کوئی فرق نہ آیا، اور پھر جب یہ بچے کچے لشکری بھی مارے گئے تو قلعہ میں موجود عورتوں نے اس کے گرد گھیرا ڈال لیا کہ منگول لشکری اس تک نہ پہنچ سکے، لیکن آخرکار اینال کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ اسے چنگیز خان کے بیٹے اغتائی کے سامنے پیش کیا گیا اور اس نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد اترار شہر کی فصیل گرا دی گئی اور شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ چنگیز خان اپنے لشکر کے ساتھ جس وقت بخارا پر حملہ آور ہونے کے لیے کوچ کی حالت میں تھا تو کراچا اور اولون اپنے بچے کھچے لشکر کے ساتھ اس کے پاس پہنچ گئے۔ چنگیز خان کو ان کی شکست کی خبر تو پہلے ہی ہو چکی تھی۔ چنانچہ کراچا اور اولون دونوں جب چنگیز خان کے سامنے لائے گئے تو تب چنگیز خان نے کراچا کو مخاطب کرنے کے بجائے اولون کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا اولون جس دشمن سے تمہارا ٹکراؤ ہوا تھا کیا وہ تعداد میں تم سے زیادہ تھا؟ اولون نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگی خان اعظم تعداد میں تو وہ زیادہ نہیں تھے، لیکن ان کا سالار ایسا جان باز تھا کہ ہم پر غالب رہا۔ اس کے سالار کا نام کیا تھا؟ غور سے اولون کی طرف دیکھتے ہوئے چنگیز خان نے پوچھا۔ اس کا نام نظام الدین تھا، وہی نظام الدین کی جس کی تلاش میں نکلی تھی۔ سہمے سہمے لہجے میں اولون نے جواب دیا، لیکن جہاں پر اولون نے دانستہ جھوٹ بولا اور اس نے کوشان خان کا نام نہیں لیا اور نظام الدین کا کہہ کر معاملے کو ٹالنے کی کوشش کی۔ اولون جب خاموش ہوئی تب کچھ دیر تک چنگیز خان گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ اس کے بعد دوبارہ اس نے اولون کو مخاطب کیا اور کہنے لگا اولون میں یہ سارے سوال تم سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کراچا شکست کھانے کے بعد بھاگ گیا تھا جبکہ تمہیں دشمن نے گرفتار کر لیا تھا، لہٰذا تم میرے سوالوں کے جواب بہتر بتا سکتی ہو۔ تو اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا نظام الدین عسکری حیثیت سے کوشان خان سے بھی اعلیٰ ہے کہ جو کبھی ہمارے مسکن میں آیا تھا اور جس نے تیغ زنی کے مقابلے میں کراچا کو شکست دی تھی اور جس کے متعلق تم نے کہا تھا کہ تم کوشان کو تلاش کرو گی؟ تو اس پر اولون نے کچھ سوچا اور پھر کہنے لگی خان اعظم کوشان نہ سلطان علاؤالدین کے لشکر میں شامل ہے اور نہ ہی وہ کسی لشکر کا سربراہ اور کماندار ہے، لیکن جہاں تک نظام الدین کا تعلق ہے تو یہ سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کے چند چوٹی کے سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے اور جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا ہے، تیغ زنی کی اعلیٰ مہارت میں لاجواب ہے۔ ایک عجیب طریقے سے اس نے مجھے گرفتار کیا، اس نے میری دل شکنی بھی نہیں کی بلکہ میری آؤ بھگت کی۔ میرے ساتھ جو لشکری گرفتار ہوئے تھے وہ زیادہ تر تاجود قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے، ان میں برگا خان بھی شامل تھا۔ چنانچہ اس نے نہ صرف مجھے بلکہ میرے ساتھ اسیر ہونے والے سب لوگوں کو معاف کر دیا۔ راستہ میں کراچا بچے کھچے لشکر کے ساتھ ملا اور ہم آپ کی طرف آ گئے۔ تھوڑی دیر خاموش رہ کر چنگیز خان نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا یہ نظام الدین کب تک ہمارے ہاتھوں سے بچا رہے گا؟ ایک نہ ایک روز تو اس کی گردن ہم نے ناپنی اور کاٹنی ہے۔
اب تم لوگ چند روز قیام کرو اور سستا لو، اس کے بعد تمہیں ایک اور لشکر مہیا کیا جائے گا، اور اس لشکر کے ساتھ تم ایک بار پھر نظام الدین کو گرفتار کر کے میرے پاس لانے کی کوشش کرنا۔ اولون اور کراچا نے اس سے اتفاق کیا، اور اس کے بعد وہ چنگیز خان کے ساتھ ہی رہے۔ اب چنگیز خان نے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی اور برق رفتاری سے بخارا کا رخ کیا۔